रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू से हिफाजत की दुआओं के मौजू पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। जादू हो या किसी भी किस्म की कोई और तकलीफ, इंसान को हमेशा अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल का हल, हर तकलीफ से निजात देने की ताकत सिर्फ उसके पास है, किसी और के पास नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है कि मुझसे दुआ मांगो, उदऊनी, मेरे आगे हाथ फैलाओ, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा आजिज वो है जो दुआ करने से आजिज है, यानी जो अपने रब को नहीं पुकारता। हकीकत ये है कि हम सब रब के मोहताज हैं और रब ही के पास हर मसले का हल है। इसलिए हमें हर हाल में, उठते बैठते, सोते जागते, जब भी तकलीफ का एहसास हो, जब भी किसी जरूरत का एहसास हो, फौरन अपने रब को पुकारना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जादू अमूमन दुश्मनी या हसद की वजह से किया जाता है, या किसी से कोई इंतकाम लेने के लिए, कोई बदला लेने के लिए, और उसका मकसद ये होता है कि दूसरे को तकलीफ में मुब्तला कर दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लोगों को जिस्मानी तौर पर तकलीफ में मुब्तला किया जाता है कि किसी को कुछ मारा जाए हाथ से या किसी डंडे से, तो जिस्म को तकलीफ होती है। इसी तरह रूह को भी तकलीफ पहुंचती है, और रूह की तकलीफ कुछ अल्फाज के जरिए होती है। जैसे आम रोजमर्रा जिंदगी में भी जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, और जब कोई हमें गाली गलौज करता है तो हमें उससे तकलीफ पहुंचती है, अजियत पहुंचती है। चूंकि रूह और जिस्म आपस में गुंदे हुए हैं, इसलिए अगर जिस्म को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो रूह, उसका असर रूह तक जाता है। इसी तरह अगर रूह पर कोई चीज असर अंदाज होती है, कोई कलाम या कुछ ऐसे अमलियात, तो उसका असर जिस्म तक भी जाता है। और इस तरह इंसान जादू के असर से न सिर्फ ये कि रूहानी तौर पर बल्कि बाज़ औक़ात जिस्मानी तौर पर भी बीमार हो सकता है। और इसमें बहुत से मज़मूम मक़ासिद होते हैं। बाज़ औक़ात वालिदैन और औलाद में, या शौहर बीवी में, या दोस्तों में लड़ाई झगड़ा और नाचाकी पैदा की जाती है, और बाहम प्यार मोहब्बत के रिश्तों के अंदर नफरत के बीज बोए जाते हैं। फिर ये कि जादू की अलामात क्या है, किसको कैसे पता चले कि जादू हुआ है या नहीं, तो उसमें यह है कि इंसान की अनयूजुअल सी कंडीशन हो जाती है, यानी इंसान उसी रूटीन में जिंदगी बसर कर रहा है, वही सुबह उठना, खाना पीना, रोजमर्रा के मामूलात, लेकिन किसी चीज में दिल नहीं लगता, तबीयत बेजार होने लगती है। और ये नहीं कि ये एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, क्योंकि ऐसा तो हर एक के साथ हो ही जाता है। एक लंबे अरसे के लिए कैफियत तब्दील होने लगती हैं, सुस्ती या घबराहट तारी हो जाती है, जहनी इंतशार यानी किसी चीज पर कंसंट्रेशन का न रहना, हद से ज्यादा चिड़चिड़ापन, बाज़-औक़ात इबादत में बिल्कुल दिल न लगना, और बगैर किसी ज़ाहिरी बीमारी के या बगैर किसी ज़ाहिरी जिस्मानी बीमारी के इंसान के अंदर बीमारी की कैफियत महसूस होते रहना। बाज़ों का डरावने ख्वाब आते हैं, कभी खून के छींटे और कुछ गैर मामूली किस्म की चीज़ें घरों में देखी जाती हैं। बाज़ों का खाविंद बीवी एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, उनमें जुदाई तक हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इन अलामात में से कोई एक अलामत किसी वक्त इंसान के अंदर पाई जाए तो इंसान फौरन शक करे कि मुझ पर जादू कर दिया गया, क्योंकि आजकल ये वबा भी बहुत आम हो चुकी है कि हर दूसरा शख्स इस वहम में गिरफ्तार है कि उस पर किसी ने कुछ कर दिया है। ये जरूरी नहीं होता कि हर वक्त ऐसी अलामात किसी के कुछ किए से ही हो,
کہ ویسے بھی انسان ہے، کبھی تھک جاتا ہے، کبھی غذا میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے، کبھی ویسے بھی انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرف چاہے اس کو پھیر دے، تو انسان کی طبیعت میں ایک ملال سا اور ایک سستی، ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق ضروری نہیں کہ جادو سے ہی ہو، لیکن اگر جادو ہو تو یہ علامات انسان میں دکھائی دیتی ہیں۔ اب اگر کسی کے اندر ایسی چیزیں ہیں اور علاج کے باوجود، جسمانی علاج کے باوجود شفا نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پھر روحانی علاج بھی کرے۔ روحانی علاج کے لیے ضروری نہیں کہ کسی بابے کے پاس یا کسی مذہبی بزرگ کے پاس ہی انسان جائے، انسان خود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھ سکتا ہے اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، اور اس سے انسان کو شفا ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، اصل طاقت اللہ کے کلام میں ہے، جس کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ انسان کسی ایسے جادو کا شکار ہو، کچھ حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں، جیسے جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں، ایسے ہی روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی حفاظتی تدابیر ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان پاک صاف رہے، طہارت اور وضو کا اہتمام کرے۔ اسی طرح عبادات کی پابندی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو نہ تو وہ توہمات کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جادو اور مختلف چیزوں کا شکار ہوتا ہے، یعنی شیطانی اثرات اس پر کم سے کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کیا گیا کہ ایک شخص صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے، یعنی اپنی نجاست اس میں ڈال دی ہے۔ تو جو شخص شیطانی نجاست کے اثر میں ہو، پھر وہ سب سے بڑی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے، چاہے اس کو جادو کہیں یا کچھ اور۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا اطاعت گزار بنتا ہے، رب کا فرما بردار بنتا ہے، تو شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلتا، کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا الا عبادک المخلصین، مگر تیرے چنے ہوئے بندے۔ تو ہمیں ایسے بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، جو طریقے سکھائے ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، خصوصاً استغفار، کیونکہ بہت سی تکلیفیں انسان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، جیسے آتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تم کو پہنچی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تھی۔ پھر اسی طرح اپنے گھروں کو تصاویر اور مجسموں سے پاک کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا اور تصویر ہوتا ہے۔ پھر حفاظتی تدابیر میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی عادات کو درست کرے، اور اس میں خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت اجوا کھجور کھانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں کھائے گا، یعنی اجوا، اس روز جادو اور زہر سے بچا رہے گا، یعنی اس کے اندر اتنی امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر برے اثرات، زہریلے اثرات اس کو نقصان نہیں دے سکتے۔ پھر اسی طرح مختلف مواقع پر مسنون اذکار کا اہتمام کرنا، مثلاً بیت الخلاء جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جادو میں بھی عموماً جنات کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں،
اسی لیے جب کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس سے ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے تو کوئی بھی اس کو پھر دیکھ نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح شوہر بیوی کے خاص تعلق میں بھی دعا سکھائی گئی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میاں بیوی کو کوئی اولاد ملے گی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح تحلیل پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دن میں جو شخص 100 دفعہ اس کو پڑھے گا اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹائی جائیں گی، اور خصوصاً اس دن وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ اس کو پڑھے۔ پھر اسی طرح انسان ہر معاملے میں جہاں بھی انسان کو مشکل ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مختلف طرح کے توہمات سے بھی بچائے اور ہر چھوٹی بڑی بات کو جادو قرار نہ دے، یا کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ سوچے کہ یہ مجھ پر جادو کر دیا گیا اس لیے میں اس کام کو نہیں کر سکتا۔ تو یہ دراصل شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال اگر ایسے وسوسے ہوں یا حقیقت میں کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جو قابل علاج نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے، جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی جادو ہے بھی یا نہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ ان پر جو جادو کیا گیا ہے وہ کہاں پر دبایا گیا ہے، تو آپ نے اس کو نکلوایا تھا۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو ہے کہاں۔ اول تو ہو سکتا ہو ہی نہ، صرف توہم ہی ہو، ایک خیال ہی ہو کسی کا، کیونکہ بعض چیزیں انسان جب بار بار سوچتا ہے تو وہ اس کو حقیقت معلوم ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کو کوئی ایسا خواب آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی آتا تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اس کے ذریعے علاج کرے۔ اس میں خاص طور پر شرعی دم جسے رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے، آج کل مختلف قراء کی آواز میں قرآن مجید کی سلیکٹڈ آیات ریکارڈ کر دی گئی ہیں، مریض اس کو بار بار سنتا رہے تو انشاءاللہ اس کا توڑ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب سے علاج، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن مجید میں جیسے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری اس بیماری اور تکلیف کو دور فرما دے۔ پھر اسی طرح آیت الکرسی، کیونکہ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے
ایک خاص محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اگر رات کو انسان پڑھ کر سوتا ہے تو صبح تک وہ فرشتہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کا پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ اس کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا۔ تو بہرحال آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جادو کے سلسلے میں انسان ہمیشہ توہمات سے بچے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور اگر کوئی شک اور شبہ انسان کو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ذکر سے مدد لے، اور مسنون اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔